बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन सरात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में जितने लोग भी आते हैं या जिनसे हम मिलते हैं या मिलने जाते हैं या हमको मिलने आते हैं, ये सारे ही एक पूरा नावल और अफसाना और कहानी होते हैं। हर शख्स की ज़ात में ऐसी ऐसी गहराइयाँ और दिलचस्प चीज़ें होती हैं कि अगर आप चाहो नोट करने तो अपने पास नोट कर लीजिए। और उसमें कितनी चीज़ें होती हैं जो हमारे आपके सीखने की होती हैं। सीखना क्या होता है? अच्छी चीज़ हो तो बंदा उसमें से कुछ चीज़ें अखज़ कर लेता है। यानी आप एक मिठाई के भरे डिब्बे में से जो भी दाना आपको पसंद होगा उठाइए, खाइए, मज़ा लीजिए, तो आपको जो जायका याद हो जाएगा और अगली दफ़ा जाके आप गुलाब जामुन ही तलब करेंगे या मेसू मांगेंगे या मोतीचूर के लड्डू मांगेंगे। जिसका जायका नहीं याद होगा वो कभी मांग नहीं पाएंगे। ऐसे इंसानों के बारे में जब हम बज़ाहिर बतख की तरह ज़िंदगी के दरिया में ऊपर तैरते रहते हैं और जब हम बाहर निकलते हैं और पर झाड़ते हैं तो हमारे परों के साथ पानी का एक कतरा नहीं होता, ना सीखने का, ना याद का, ना लर्ने का, ना मोटिवेट होने का, ना इंस्पायर होने का। ये मुर्गियाँ होती हैं जिनके पर गीले रहते हैं तो वो कुछ देर उन्हें एहसास रहता है कि वो पानी में से होके आएँ। हम इससे बेशतर लोग बतखों के भाई और बतखों की बहनें हैं जो सीखते नहीं हैं। ओके, इस्लामाबाद पिछले हफ्ते में गया हुआ था और वहाँ जो बेशतर जो ख़वातीन हज़रात मिलने आते हैं वो इस्लामाबाद से भी होते हैं, वाह से, पेशावर से, यानी उसकी विसिनिटी से जो जिनको वो करीब पड़ता है। तो एक मुलाकात के बाद जब एक बाप और बेटा जाने लगे तो मैंने उस बेटे से कहा, जो कि एक इंजीनियर था और बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब पे था, तो मैंने उससे कहा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये जो आपका मामला है इसको अपने दोस्तों से और अपने सुनने वालों से और अपने देखने वालों से शेयर करूं, तो शायद कई लोगों के पास सीखने का कुछ ना कुछ एक, जिसे कहते हैं ना, बुनियादी फ्रेमवर्क को मिल जाएगा। तो वो तो खामोश रहा। उसके वालिद ने जो पूरी मुलाकात के दौरान बिल्कुल खामोश रहे थे और ऐसा आमतौर पे नहीं होता। वालिद डोमिनेट करते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं। वो चूँकि उनका अकलौता बेटा था और उन्हें लग रहा था कि ये ट्रैक से उतर रहा है, सो जिस पेशेंस के साथ वालिद ने वो पूरा सेशन मेरे साथ बैठे, दैट वाज एडमायरेबल। यानी आम तौर पे हम में इतना पेशेंस नहीं होता। तो वालिद ने मेरी तरफ देखा और कहा कि सर आप बस नाम ना लीजिएगा, लेकिन ये बात आप कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आप करोगे तो शायद कितने ही बाप उनके दिल को सुख मिलेगा और कितनी ही माएँ होंगी कि जो दुखी होने से बच जाएंगी। फिर उसने मुझसे पूछा कि सर आपने ये जो फरमाइश की और कहा, आप हमसे पूछे बिना भी तो कर सकते थे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि आपने जो मुझसे बात की ये आपकी अमानत थी। अब मैंने आपसे इजाज़त ली है तो अब ये पब्लिक हो सकती है। और पूछा मैंने इसलिए कि जब हमारी मुलाकात ख़त्म हो रही है तो मुझे लगा है कि मैंने एक और घर टूटने से और बर्बाद होने से बचा लिया। एक ऐसी बच्ची जो आने वाले कम से कम उसके 2 साल उसकी ज़िंदगी में उसके नीर बहाने और आंसू बहाने के अलावा से कोई काम ना होता, मैंने उसके आंसुओं को रोक लिया। और एक ऐसी माँ जो बेबसी से स्वयं बद्दुआएं देती, उसके पास कोई और हल ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था, मैंने उसके बद्दुआओं को भी ऊपर जाने से रोक दिया। तो मुझे लग रहा था कि शायद इस तरह का कहीं और किसी घर में मसला हो तो उनको भी काम आए। वो रुखसत हुए तो अब मैंने सोचा कि अब मैं आपको उनकी बात बताऊं। और ये बात चूँकि मैंने उनसे इजाज़त ली है इसलिए अब आपकी भी है, मेरी भी है, सांझी भी है। ये जो बेटे जब पढ़ जाते हैं तो उन्हें खुश गुमानी होती है कि अब वो अक्ले कुल बन गए, पर ये वो उम्र होती है जब उनको याद रखना चाहिए कि अब उनकी माँ, उनकी बाप और उनसे जुड़ने वाले जितने नए रिश्ते हैं वो भी तोक़ुआत की एक लाल रंग की डोरी में बंधे हुए होते हैं। कुछ डोरियाँ सिर्फ मोहब्बत से बनी होती हैं, कुछ डोरियाँ तमन्नाओं से और आरजुओं से बनी होती हैं, और कुछ डोरियाँ आसों से और उम्मीदों से जुड़ी होती हैं। ये सारी आसें और उम्मीदें आने वाले दिनों की बुनियाद करती हैं। जैसे पुरानी औरतें वो धागे से, क्रोशिए से, या वो जो होती थी सिलाई की लंबी लंबी 2 सिलाइयाँ होती थी, उनसे
پشمینہ اور مختلف برانڈز ہوتے تھے، ان کی اون سے وہ سویٹر بنا کرتی تھی۔ یہ لڑکی لوگ اپنے گھروں میں جب شادی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنی اپنی زندگی کی سویٹر ہی بن رہی ہوتی ہیں۔ اور وہ لڑکا میرے پاس یہ پوچھنے آیا تھا کہ میں نے 2 سال پہلے اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کیا، اس سے محبت کی اور اپنی ماں کو ہاں کر دی کہ میری شادی کر دیجئے، مجھے یہ پسند ہے۔ پھر اس نے کہا اس بیچ میں ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، ہم بات بھی کرتے رہے، پر ابھی چند ہفتوں سے یہ ہوا کہ میرا دل بدل گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں زندگی میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا جو نہیں بن سکا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے بیوی ایک ڈاکٹر ملنی چاہیے تاکہ میری وہ حسرت اور آرزو پوری ہو جائے اور میرے گھر میں میری زندگی میں ڈاکٹر تو ہو۔ تو میں نے اس سے کہا اوکے، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کر لیتے، تو آپ ایک ڈاکٹر بیوی لے آئیے گا، پر بیوی لانے سے پہلے ایک کاغذ پہ لکھیے ذرا کہ آپ کو بیوی سے چاہیے کیا۔ دیکھیں، بیوی سے آپ کو محبت چاہیے ہوتی ہے نمبر پرائورٹی پہ، کسی مرد کو بیوی سے بے عزتی نہیں چاہیے ہوتی ہے، بیوی سے آپ کو عزت چاہیے ہوتی ہے، رسپیکٹ، ڈیو رسپیکٹ۔ کوئی اپنی اس کو الاؤ نہیں کرے گا، نہ سوچے گا کہ یہ میرے ساتھ توت کار کر کے بات کرے۔ بیوی سے آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اہل خانہ کو جوڑ کے رکھیں، اور خاندان کی لڑکیوں کو لانے کے لیے بہت بڑا یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ رشتوں کو جانتی ہیں، پہچانتی ہیں، پھر خالہ ہے، ماں جیسی ہے، ماں جائی نہ صحیح، ماں جیسی تو ہے، پھر آپ کو مفت میں وہاں سے دعائیں بھی ملتی رہتی ہیں۔ اور اگر یہ رشتے سنبھلے جائیں تو بالکل بائنڈڈ ہوتے ہیں، وہ جو ایلفی لگائے ہوئے رشتے ہوتے ہیں ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ پر اگر ان کی بنیاد ٹھیک نہ ہو اور یہ ٹھیک نہ بیٹھیں تو یوں رہتے ہیں، پھر بیچ میں سے بدگمانی کی ہوائیں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ جس لڑکی کو آپ نے پہلے پسند کیا تھا اس سے محبت ٹک، وہ عزت کرے گی ٹک، وہ آپ کے خاندان کو جوڑ کے رکھے گی ٹک، وہ آپ کے بچوں کے ساتھ اچھی ماں بن کے رہے گی، اس نے کہا ماسٹر کیا ہوا ہے، اچھی ماں بن کے رہے گی ٹک، کیا وہ آپ سے لائل رہے گی ٹک، کیا وہ کریکٹر فل ہے یا کریکٹر لیس ہے، آپ کو اس پہ آنکھیں بند کر کے اس کے کریکٹر پہ یقین ہے، اس نے کہا ٹک۔ اب سوچئے اتنے سارے ٹک ہونے کے بعد اب جو نئی لڑکی اب لانا چاہتے ہو جو ڈاکٹر ہے، تو میں نے اس سے پوچھا ڈاکٹر جو لڑکیاں شادی کرتی ہیں یا جتنے کیسز کو میں جانتا ہوں، یہ بیچاری معصومیت کی ماری چاہے نہ چاہے یہ 24 آورس کی ملازم ہوتی ہیں، خدمت کے نام پہ یا نوکری کے نام پہ جب جی چاہے ہاسپٹل والے ان کی ڈیوٹی بدل سکتے ہیں، دوسری شفٹ، تیسری شفٹ، چھٹیاں ان کو نہیں ملتی، اینڈ جب سب کو چھٹیاں ہوتی ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ اور ایک ڈاکٹر سے آپ چاہو کہ صبح ہاسپٹل جانے سے پہلے وہ آپ کا ناشتہ بنائے، آپ کے گھر والوں کا بھی بنائے اور سب کو تیار بھی کرائے اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھے اور ہاسپٹل چلی جائے، تو پاسبل نہیں ہے۔ وہ ناشتے کے ٹائم سے پہلے جا چکی ہوگی، ناشتے آپ کو خود ہی بنانے ہوں گے، وہ جب بچے ہو جائیں گے تو بچوں کو وہ نہیں سنبھال پائے گی، کیونکہ جاب از فرسٹ پرائورٹی، وہ ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر از مینٹ فار ٹو سرو دا ہیومینٹی، کیونکہ وہ کمیٹڈ ہے۔ اچھا، اب آپ سوچیں کہ شام کو آ کے آپ کی ماں کو وہ دبائے بھی نہیں دبا سکتی، آپ کے عزا و کارب کے آنے پہ وہ گھر میں اویلیبل ہو، دعوتوں کو ہوسٹ کرے نہیں کر سکتی، وہ آپ کے نخرے اٹھائے یہ بھی نہیں کر سکتی، ایون جو وہ گاڑی جہیز میں لے کے آئے گی اس پہ آپ کے ابا جی نہیں بیٹھ سکتے، اگلی سیٹ پہ آپ کی اماں بھی نہیں بیٹھ سکتی، وہ ڈرائیو کرے گی تو آپ ساتھ بیٹھو گے، آپ ڈرائیو کرو گے تو وہ ساتھ بیٹھے گی، چونکہ اس کی گاڑی ہے آپ کی نہیں ہے۔ سو پورا مائنڈ سیٹ وہ الگ سے ہوگا جس میں خدمت ٹک نہیں ہوگی، عزت آپ کو کمانی پڑے گی، اس کے برابر آپ کو ہونا پڑے گا، اس کے پیسے جو وہ کمائے گی وہ بھی آپ کے نہیں ہیں، آپ کے گھر پہ خرچ نہیں ہوں گے، پر آپ کے گھر کے جتنے گھنٹے تھے وہ سارے ہاسپٹل کو چلے جائیں گے۔ ملازم پیشہ لڑکی جب بیاہ کے لاتے ہیں تو اس سے پھر خدمت نہیں کروائی جا سکتی، وہ گھر کی کیئر ٹیکر نہیں بن سکتی، اس کی پرائورٹی وہ ہوگی، یہ تو پھر سیکنڈ تھرڈ پرائورٹی پہ کہیں ہوگا۔ اچھا، ایک چیزیں 4-5 ٹک ہیں، ایک معاملے بالکل بلائنڈ ہے، ابھی اپنے لڑکی دیکھی نہیں وہ کیسی بنتی ہے یا کیسی نہیں بنتی، پھر اگلی بات اسے میں نے کہا اس چیپٹر کو ہم بدل کے صفحہ پلٹتے ہیں، اس لڑکی کو اب نہ کرو گے اپنے پلسو ڈیسیجن کی وجہ سے، اور مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے کا اور لفظوں کا پکا ہوتا ہے، اسے کیا کہو گے کہ میرا من بدل گیا؟ تو یہ انگریزوں کی خوبی ہے کہ وہ کندھے چکاتے ہیں
اور کہتے ہیں آئی ہیو چینج مائی مائنڈ. پاکستانی مرد یہ نہیں کرتے, ان کے مائنڈ یوں نہیں بدلتے. پھر میں نے کہا اس لڑکی کو جس سے آپ نے بیاہ کرنا تھا 2 سال سے, وہ آپ کے خواب بن رہی تھی, آپ کے ساتھ جی رہی تھی, اگلے 2 سال وہ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل بھی نہیں ہوگی کہ سگی خالہ کے بیٹے نے کس لیے چھوڑ دیا. عین موقع پہ جب شادی ہونے والی ہے تو آپ اسے ریفیوز کر دو گے, خودکشی کرنے والے حالات ہوں گے. پھر ایک ایسی عورت, ایک ایسی ذات جو آپ کی خالہ تھی, آپ کے لیے دعا کا سرچشمہ تھی. ایک تو ویسے ماں تھی خالہ کی وجہ سے, دوسرا اللہ کے رسول نے بھی تو اس کو ایک اور درجہ دیا تھا کہ ساس ماں ہوتی ہے. تو اب اس کے جہاں سے آپ کو دعائیں آنی تھی, اب بد دعائیں آئیں گی. اس کے باوجود کہ آپ اس کی سگی بہن کے بیٹے ہو, آپ نے اس کو ہرٹ کیا, اس کی بیٹی کی مستقبل اور زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا. اور کوئی وجہ پوچھے کہ آپ نے کیا محبت آپ کو ہوگی تو نہیں, کیا آپ کا نے کوئی متبادل دیکھ لیا تو نہیں, اس لڑکی میں کوئی نقص ہے تو نہیں, اس لڑکی کو تمیز تہذیب نہیں ہے تو یہ بھی کوئی اس سے شکوہ شکایت نہیں ہے. صرف آپ اپنے دل کے ڈولنے پہ ایک نیا فیصلہ کر رہے ہو. یہ ڈولنا نہیں ہے, یہ اتنے رشتوں کی نظروں سے گرنا ہے, یہ اپنے آپ کو بھی اپنے مقام سے گرانا ہے. اگر تم یہ کرنے لگو گے, اسے ہم کہتے ہیں پلسو ڈیسیجن, تو جس سے بھی کرو گے اگلے ہفتے بدل جاؤ گے کہ نہیں آئی ہیو چینج مائی مائنڈ, مجھے یہ پسند نہیں آ رہی, مجھے کچھ اور چاہیے, مجھے پائلٹ چاہیے, مجھے کوئی اب ایئر ہوسٹس چاہیے, مجھے کوئی وہ چاہیے. تو یہ جو درجے بندیاں ہیں نوکریوں کے ساتھ, یہ فیصلے کرنے سے پہلے کرتے ہیں, اور اس کی قیمت بھی سوچ کے کرتے ہیں کہ جو لڑکی وہ آئے گی اس کے ساتھ کچھ لگیج بھی آئے گا, کچھ بیگیج بھی آئے گا. وہ سرو کرنے نہیں آئے گی, وہ دل رکھنے نہیں آئے گی, وہ مان بڑھانے بھی نہیں آئے گی, وہ اپنی ضرورتیں, اپنی پرائورٹیز ساتھ لے کے آئے گی. اور آپ کے ہاں تو وہ ایک کل وقتی مہمان نہیں ہوگی, جز وقتی ہوگی. سو خواتین حضرات, کبھی کبھی زندگی کی کچھ چیزوں کو تھوڑا سخت ہو کے بھی دیکھنا چاہیے. نرمی اور ملائمت اور لحاظ اپنی جگہ پہ, لیکن اگر اس طرح کے بیٹے اس طرح کے بیہودہ فیصلے کرنے لگ جائیں, اور جب کر دیتے ہیں تو کتنی ہی بیٹیاں ہیں جو آنسوؤں سے روتی ہیں اور ان کی راتیں کبھی ختم نہیں ہوتی, ان کے دنوں کے اجالے رخصت ہو جاتے ہیں. مایوسی وہاں بالکل مکڑی کے جالوں کی طرح لگ جاتی ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ جس طور پہ وہ ڈس رسپیکٹ ہوئی ہیں, جس طور پہ ریجیکٹ ہوئی ہیں, وہ صبح آئینہ نہیں دیکھ سکتی. اور ان بیٹیوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ احمق جو ایک وقت انہیں پسند کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ بھی نہیں جانتے ہوتے کہ ان کی پسند اور ناپسند مردوں والی نہیں ہے. مرد اپنی بات کا پکا ہوتا ہے. مرد کسی عزت میں سانجھ ڈالے تو اس کو نبھاتا ہے. مرد یوں یہ مرد نہیں کرتے, وہ زنخواہ ہو تو وہ کرے. مرد تو ایک دفعہ ہاں کر دی تو پھر اس میں کچھ کم ہو اچھائی یا کچھ کمی بیشی ہو تو اس کو نبھاتا ہے, سنبھالتا ہے. اسی لیے تو میرے رب نے اس کو قوام بنایا, اسی لیے اس کو سربراہ بنایا ہے کہ وہ چیزوں کو لے کے چلنا اس کو آتا ہے. اور اگر آپ نے بچوں کی طرح فیصلے کرنے ہیں اور بچیوں کو رلانا ہے اور ان کے ماں باپ کو تڑپانا ہے, وہ غیر ہوں یا اپنے ہوں, تو ایک لمحے کو سوچ کے دیکھیے گا, آپ سونے کی بھی نہیں لے آؤ گے تو آپ کی زندگی میں خیر نہیں آ سکتی. بد دعائیں دروازے پہ بیٹھی ہوں گی, آپ کی زندگی کو خوش ہونے نہیں دیں گی, اور دوسرے کی خوشی چرا کے اور اس کو غم دے کے آپ کے اپنے گھر میں کوئی دیوی کیسی اترے گی؟ اتر نہیں سکتی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.